Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 6, सूरतुल माइदा, आयत नंबर 7. आज हम सूरतुल माइदा की आयत नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कूनू क़व्वामीना, खड़े हो जाओ, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, शुहदा, गवाह, बिलक़िस्त, इंसाफ के साथ, वला यजरिमन्नकुम, और तुम्हें ना उभारेगा, शनआन, दुश्मनी पर, कौमिन, किसी कौम की, अला, पर, अल्ला तादिलू, कि इंसाफ न करें, इअदिलू, तुम इंसाफ कीजिए, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ये ज्यादा करीब है तकवा के, परहेजगारी के। वत्तक़ुल्लाह, चाहिए कि डरते रहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, और बिलाशुबा अल्लाह ताला खूब जानने वाला है कि आप क्या कर रहे हैं। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, वादा किया है अल्लाह ताला ने उन लोगों से जो कि ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और जिन्होंने अच्छे अमाल किए, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए मग़फ़िरत है और अज्र अज़ीम है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने इनकार किया, झुटलाया आयात को, उलाइका, यही लोग हैं, अस्हाबुल जहीम, जहन्नम वाले। अल्लाह ताला ने वादा किया है उन लोगों से, और मग़फ़िरत किन लोगों से अल्लाह ताला ने वादा किया, जिन्होंने अच्छे अमाल किए, वामिलुस्सालिहात, जिन्होंने अच्छे अमाल किए। कौन से अच्छे अमाल? जिनके बारे में कहा गया कि आपने ये अमाल करने हैं तो आपको जन्नत मिलेगी। फिर उनके लिए वादा कर दिया गया रिवॉर्ड के तौर पर आपके लिए जन्नत होगी और आपके लिए अजर अजीम होगा। और इसके बाद फिर उन लोगों की बात की जा रही है जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयात को जिन्होंने झुटला दिया, यही लोग हैं जो कि अस्हाबुल जहीम, जहीम यानी कि दोज़ख वाले हैं। हाँ जी, बैच नंबर 5 वाली गर्ल्स मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, जहीम जो है वो जहन्नम का कौन सा तिबका है, कौन सा दर्जा है? जहन्नम के टोटल 7 दर्जात हैं, 7 तबकात हैं, और जो जहीम है वो कौन सा तबका है? जल्दी से। उलाइका अस्हाबुल जहीम, और यही जहन्नम वाले हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लोग अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं और अदल करने वाले हैं और अच्छे अमाल करने वाले हैं, उनके लिए क्या रिवॉर्ड है, और जो लोग नाफरमानी करने वाले हैं उन्हें क्या क्या सजाएं दी जाएंगी। पहली आयत में भी मोमिनीन को अल्लाह ताला के इनाम और एहसानात याद करने और अपने अहदों पे माँ पूरे करने का हुक्म दिया गया था। अब इस आयत पर यह तनबिया की जा रही है कि अगर तुमने अल्लाह के बेशुमार एहसानात और अपने अहदो इकरार को भुला नहीं दिया, तो लाजिम है कि जिस मुहसन हकीकी के हकूक व अहकाम को अदा करने और अपने अहद को बचाने और सच्चा करके दिखाने के लिए आपको जो कहा जा रहा है आप उस पर अमल कीजिए। और आप अगर इस पर अमल करेंगे, अपने आका की बात पर अमल करेंगे, फौरन तामील के लिए खड़े हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि इन लोगों के लिए रिवॉर्ड के तौर पर क्या है? जन्नत है इन लोगों के लिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है क़व्वामीना शुहदा बिलक़िस्त, कि जिसमें हुकूकुल इबाद की तरफ भी इशारा है, ठीक है। और इसमें बात की जा रही है कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह, यानी आपको चाहिए कि अदल इंसाफ ना करने की वजह से जो दो चीजें होती हैं वो ये कि
کسی کے ساتھ جو دشمنی ہوتی ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ، اگر یہاں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی دوسرے کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو آپ نے فوراً سے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے. اگر عدل و انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر عدل و انصاف کرنا پڑے تو آپ نے ٹھیک ٹھیک تولنا ہے، ٹھیک عدل و انصاف سے آپ نے کام لینا ہے. اور سورہ نساء میں ارشاد ہوا ہے کہ عدل و انصاف پر قائم رہیے، چاہے وہ عدل و انصاف کا حکم خود تمہارے نفس یا تمہارے والدین، عزیزوں، دوستوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. آپ نے عدل سے کام لینا ہے، انصاف کے ساتھ کام لینا ہے، خواہ اس میں آپ کو تھوڑی سی اذیت برداشت کرنی پڑے، اس میں آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے، کیونکہ ایسا ٹائم بھی آ سکتا ہے نا کہ جب آپ کو عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا، جس میں آپ کے ریلیٹیوز ہوں، جس میں آپ کے فرینڈز ہوں، جس میں آپ کے کوئی بہت جاننے والے قریب رشتہ دار ہوں، لیکن اگر وہ غلطی پر ہیں اور آپ سے سچی گواہی کی بات کی جائے تو آپ نے سچی گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کھڑے رہنا ہے گواہی کے طور پر اور وہ سچی گواہی دینی ہے. اور اس لیے یہاں پہ سورۃ مائدہ میں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف ہو جاؤ. اگر کہیں انصاف کی بات ہے، بے شک آپ کی اس قوم کے ساتھ دشمنی بھی ہے، عداوت بھی ہے، لیکن آپ نے، اگر آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے انصاف کے خلاف نہیں ہونا بلکہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے. تو اب ان دونوں آیات میں، جو کہ پہلے سورۃ النساء میں بھی اس کا ارشاد ہو چکا ہے اور اب سورۃ المائدہ میں بھی انصاف اور جو گواہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو گواہی آپ نے سچی گواہی دینی ہے. اور یہاں پہ اس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ خواہ یہ معاملہ دوستوں سے ہو، دشمنوں سے ہو، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہنا ہے. کسی کی دوستی کی وجہ سے، کہ اگر میری اس کے ساتھ اتنی اچھی کلوز، یہ میری فرینڈ ہے، اتنی اچھی میری اس کے ساتھ فرینڈ شپ ہے، تو اگر یہ غلط کر رہا ہے میں غلط کا ساتھ دوں، غلط کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا. جی. اور عدل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ عدل کی اللہ تعدلو مینس کے عدل اور انصاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے، اس کے ساتھ وہی ٹھیک سلوک کیا جائے، وہ عدل ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں سچی شہادت اور حق بات کہنے کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جب کبھی ٹائم آئے سچ بات کہنے کا، حق بات کہنے کا، تو آپ نے وہ بات کہہ دینی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی شہادت اور گواہی ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرے، سچی گواہی دے، شہادت دے، تو وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے. پھر تقویٰ حاصل کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ حصول تقویٰ کا واحد ذریعہ اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اگر آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی برا کام ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھنے والی ہے اور وہ اس چیز سے باخبر ہے کہ جو میں کر رہی ہوں. اگر کسی کے ساتھ اچھا کروں گی، کسی کے ساتھ برا کروں گی، اگر میں سچی گواہی دوں گی، اگر میں جھوٹی گواہی دوں گی، میں گواہی دوں گی ہی نہیں، یا میں اپنے فرینڈس کی سائڈ لوں گی، یا میں اپنے فرینڈس کو شیلٹر دوں، ان کو سیف کروں کہ نہیں یہ میرے دوست ہیں، میں نے ان کو سیف کرنا ہے، یہ میرے فرینڈس ہیں، یہ میرے ریلیٹیو ہیں اور میں ان کو سیف کروں گی، ان کو شیلٹر دوں گی، دین اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح طور پہ فرما رہا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون. آپ جو اعمال بھی کریں گے، ٹھیک ہے، جو اعمال بھی کریں گے، ڈرتے رہیے، بیکاز اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ واضح طریقے سے دیکھ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام لینا ہے، ہمیشہ حق بات کا ساتھ دینا ہے. اس میں اس طرح آپ دنیا میں بھی باعزت رہیں گے، دنیا میں بھی آپ کو بھلائیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، اور آخرت آپ کی بہترین ہو جائے گی، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ایسے لوگوں سے، ایسے مومنین سے، وعد اللہ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو کہ ڈرتے ہیں اللہ رب العزت سے، کسی بھی معاملہ میں جھوٹی گواہی دینے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جو لوگوں کی ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جس ٹائم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے.
ان لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ڈرتے ہیں اللہ رب العزت سے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا اعمال کر رہی ہیں. پھر انہی لوگوں سے جو کہ ڈرنے والے ہیں, ہر معاملات میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا آمنو وعد اللہ الذین آمنو, اللہ تعالیٰ نے کہا میں وعدہ, اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لا یخلف الميعاد, اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا, وعدہ فرمایا گیا ان مومنوں سے جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. فرما برداروں کے لیے خوشخبریاں سنا دی گئیں, ان کے لیے اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے ان کے لیے بتا دیا گیا کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا, آپ نے کہاں سٹے کرنا ہے آخرت میں, کہاں آپ رہیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے, ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا, اجر و عظیم کا, ثواب کا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلا دیا, ہماری آیات کو جھٹلا دیا, ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, اے ایمان والو یاد کیجئے ان نعمتوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. آپ نے ان نعمتوں کو یاد کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دے دی ہیں, ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں, اور یہاں پہ ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے خصوصی انعامات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں, ان کی بات کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں, جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ آپ پر وہ دست درازی کریں, آپ سے جھگڑا کریں, اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ آپ سے جھگڑنا چاہتے تھے, دست درازی کرنا چاہتے تھے. فکف, بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا یہ زور چلنے ہی نہ دیا. فکفا, بس وہ روک دیے گئے, ایدیہم, ان کے ہاتھ روک دیے گئے آپ سے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیے, اور چاہیے کہ ایمان والوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھے رہیں. اب ایمان والوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں پر خصوصی نعمت و احسانات کیے ہیں, اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصی احسان جس کی طرف یہاں اس آیت میں اشارہ ہے, جس سے غافل نہ ہونے اور اس انعام و احسان کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں کفار مکہ نے مسلمانوں پر صدمہ پہنچانے اور اسلام کو مٹانے کے لیے اور ان کی قتل و غارت کرنے کے بہت سارے منصوبے بنائے, اور کس قدر انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے کہ ہم جو ہے اسلام کو زیر کر دیں, اسلام جو ہے ہم مغلوب ہو جائیں, اسلام کو زیر کر دیا جائے, ہم غالب آ جائیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جو ہاتھ پاؤں مارے جا رہے تھے ان کو بالکل چلنے نہ دیا, اور جو وہ اپنی پلاننگز کے ذریعے سے اسلام کو زیر کرنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگز کو ان پر ہی الٹ دیا اور اسلام کو بلند کر دیا تا قیامت تک کے لیے. تو اہل ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کیجئے جبکہ آپ بالکل تھوڑے تھے, تعداد میں بھی تھوڑے تھے, اور آپ چاہتے تھے کہ وہ لوگ آپ پر غالب نہ آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے ہی آپ کو جو ہے مغلوب کر دیا. آپ غالب آ گئے ان لوگوں پر جو کہ آپ پر غالب آنا چاہتے تھے. آپ غالب آئے, قیامت تک کے لیے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا, اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کیجئے, اور آپ نے نعمتوں کو یاد کرتے رہنا ہے. ہر معاملے میں نیکی کر رہے ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں, آپ نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. نیکی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. نیکی کی ہے یہ نہیں سمجھنا میں بہت بڑی نیکی کر رہی ہوں, یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے تو کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لے رہے ہیں. اگر تو ریاکاری کا تھوڑا سا ذرہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا تو ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اور اگر آپ جو ہیں بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں,
اور اگر لوگوں کے سامنے بھی دیتے ہیں صرف اس نیت سے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں گے، آپ کی دیکھا دیکھی لوگ بھی اس کام میں حصہ لیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنا مال خرچ کریں گے، اپنی جان خرچ کریں گے. اور اپنی جان کیسے خرچ کریں گے؟ روزہ رکھ کے. اس سے آپ کی باڈی کا صدقہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کی باڈی کو پتا چلے گا کہ آپ کس کے لیے، منعم حقیقی کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور ڈرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. کوئی معاملات ہیں، کوئی کیسا بھی بڑا مسئلہ ہے، کوئی کیسا چھوٹا مسئلہ ہے، جب آپ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، چاہے وہ عزت کا معاملہ ہے، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہے، چاہے وہ کوئی پریشانی کا معاملہ ہے، جب آپ نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، یو آر سکسیسفل، آپ سکسیسفل ہو گئے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے ہیں. اب آپ کو کوئی نیچے نہیں گرا سکتا. کوئی جتنی بڑی مرضی پلاننگ کر لے کہ اب تو اس کی عزت خراب کرنی ہے، اس کو نیچے گرانا ہے، اس کی لیگ پولنگ کرنی ہے، اس کی بیک بائٹنگ کرنی ہے، جو مرضی کر لے، نہیں کوئی کچھ کر سکتا. جب مسلمان، جب مومنین اللہ رب العزت پر بھروسہ کر لیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ انعامات کو یاد کیجئے، آپ نیکیوں کو یاد کیجئے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعامات کیے ہیں، جو آپ ان کا شکر ادا کرتے رہیے. ڈرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور شکر ادا کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے. کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی سیف وے سے آپ وہاں سے نکل جائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، عہد لیا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کر دیے، منہم ان سے، منہم 12 نقیبا، اور ان کے 12 سردار ہم نے مقرر کر دیے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. اب بنی اسرائیلی کون ہے؟ یہ بھی بیس نمبر 5 والے بتائیں گے اسٹوڈنٹس جنہوں نے سورۃ النساء کی ٹرانسلیشن پڑھی ہے کہ بنی اسرائیلی کون ہے. باقی لوگوں کو بھی اگر کسی کو پتا ہو تو وہ بتا سکتے ہیں. ہاں جی، بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں. تو ان کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان پر 12 سردار مقرر کیے ہیں. وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، وآمنتم، اور ایمان لاؤ گے، برسولی، اور میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، وادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان پر 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا کہ میں تمہارے پاس ہوں. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن بہت سارے معاملات سمجھا دیے کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے، کیسے آپ نے رہنا ہے، کیسے آپ نے اپنی لائف کو مینٹین کرنا ہے. انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، میرے تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے رہنا ہے، اور ان کی مدد کرنی ہے، پیغمبروں کی. وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرنی ہے. واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے قرض دیتے رہنا ہے. تو میں کیا کروں گا؟ جب آپ ان تمام کاموں پر عمل کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا آپ سے آپ کے گناہوں کو. اور پھر کہاں داخل کیا جائے گا؟ وَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے مقام پر داخل کیا جائے گا جس میں باغات ہوں گے، جس میں نہریں بہتی ہوں گی. اور پھر جو اس سے انکار کرے گا پھر جائے گا. یہ جو کام کہے جا رہے ہیں اگر کر لیں گے تو ریوارڈ میں جنت ملے گی، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی. اور ان کا ٹیسٹ دنیاوی جو یہ دودھ ہے، شراب ہے اور یہ جو شہد ہے، ان سے کئی گنا بڑھ کے زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوگا، زیادہ ڈیلیشیس ہوں گے.
لیکن دیکھیں کریں گے اعمال پر ہم احکامات پر عمل کریں گے تو ریوارڈ ہے، جنت ملے گی، لیکن اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ فمن کفر بعد ذلک، اور پھر جس شخص نے کفر کیا، کس کے بعد کفر کیا؟ ایمان لانے کے بعد اس نے کفر کیا، تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا، سواء السبیل، اور وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو انکار کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے نہیں کریں گے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ اب یہاں پہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے پھر ساتھ ہی بنی اسرائیلیوں کی بات کر کے بتایا جا رہا ہے، اور اہل اسلام کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے یہودیوں کی طرح نہیں ہو جانا۔ اہل اسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ اسلام لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا، اور ہر کلمہ کو مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کر لیا، اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور احکام شریعہ کا اتباع اور وعدہ کر لیا، وہ اس چیز کا پابند رہے گا کہ جس چیز کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ نمازیں قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور ہیلپ کرتے رہنا ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دیتے رہنا ہے۔ کون سا قرض دینا ہے؟ قرض حسنہ دینا ہے۔ جب آپ یہ تمام اعمال کر لیں گے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ سے دور کر دے گا آپ کے تمام گناہوں کو، تمام میل کچیل کو دور کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور داخل کرے گا جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جس میں راحت ہی راحت ہوگی، جس میں عیش ہی عیش ہوگی، وحشت ہوگی، اس کے باغات اور محلات میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس میں بالکل کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اس میں آزادیاں ہی آزادیاں ہوں گی، عیش و عشرت ہوگی، لیکن ویٹ کرنا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو۔ اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں یا کہیں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اگر اچھے طریقے سے رہیں گے، اپنی تمام ڈیوٹیز کو بڑے اچھے طریقے سے فلفل کریں گے، اور اپنی ڈیوٹی جس طریقے سے ہمارے مالکان ہمیں کہیں گے، ہماری آرگنائزیشن جو چیز اسے ہم سے ریکوائرڈ ہوگی ہم وہ پوری کرتے رہیں گے، فل ایمانداری کے ساتھ، اس میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، دین کیا ہوگا کہ ہماری پروموشن ہوگی، ٹھیک ہے، ہمیں انکریمنٹ لگے گا، یہ تمام چیزیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرما دیا اگر آپ ان احکامات کو پورا کر لو گے تو آپ کا ریوارڈ کیا ہوگا، انکریمنٹ کیا ہوگا، آپ کی پروموشن کیا ہوگی، کہ آپ کو جنت ملے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جنت ملے گی، اور جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں آپ کو رکھا جائے گا، اور ایسی ایسی چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گی جو کہ نہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ تو کسی سوچ نے تصور کیا ہوگا، نہ کوئی دل اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے، نہ ہی کسی آنکھ نے ایسی کوئی چیز دیکھی، نہ ہی کسی کان نے ایسی کوئی چیز کو سنا ہوگا، جیسی بہترین چیزوں کے ساتھ نوازا جائے۔ لیکن جو احکامات کو پورا نہیں کرے گا اس کی ہلاکت ہوگی، اور اسے جہنم کے گھڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ بِمِيثَاقِهِمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، انہوں نے کیا کیا کہ ان کا عہد توڑ دینا، نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کا عہد توڑ دینا۔ پہلے بات کی جا رہی تھی جنہوں نے اپنے وعدوں کا پاس رکھا، اپنے وعدوں کو پورا کیا، انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا کی جائے گی۔ لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ فبما نقضہم، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ان پر لعنت کی جا رہی ہے، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو سخت، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلمہ، وہ پھیر لیتے ہیں کلام کو، عن مواضعہ، اپنے موقع کی نسبت سے، جیسا کوئی موقع دیکھتے ہیں اسی مناسبت سے وہ کلام میں چینجنگ کر لیتے ہیں۔
وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ جس کے بارے میں انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کو اگنور کر رہے ہیں. وَلَا تَزَالُوا، اور ہمیشہ کے لیے تَطَّلِعُوا، آپ خبر پاتے رہتے ہیں عَلَىٰ خائنۃ خیانت پر، منہم ان سے، الا قلیلا، اور ان میں سے بہت تھوڑے ہیں، منہم ان میں سے، فاعف عنہم، سو معاف کیجئے انہیں، وصفح، اور درگزر کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو، معاف فرمانے والوں، درگزر کرنے والوں کو. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے پہلے ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی کہ جو اگر اپنے وعدے پورے کریں گے، ان سے جو وعدے لیے گئے تھے کہ آپ نے نمازیں قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، احکامات کو پورا کرنا ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کو جنت دی جائے گی. لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالا تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور وہ رحمت خداوندی سے دور ہو گئے ہیں، اور ان کے دل سخت کر دیے گئے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاتی رہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی تحریف کرنے لگے، اس کو بدلنے لگے، اور کیا کرنے لگے، اپنی مرضی سے اس میں ایڈیشن کرنے لگے، اپنی مرضی سے اس میں آیات کو سکپ کرنے لگے. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو یہودی تھے وہ کیا کیا کرتے تھے، اگر ان سے کبھی جو عرب کے لوگ تھے اور مشرکین مکہ تھے، وہ یہودیوں کو بڑی رسپیکٹ دیا کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، نصارہ کو بڑی رسپیکٹ دیا کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، اگر ہم ان سے کوئی مسئلہ دریافت کریں گے، کچھ پوچھیں گے تو یہ ہمیں ٹھیک ٹھیک بتائیں گے، کیونکہ ان پر ایک کلام اللہ اترا ہے، کتاب الہی اتری ہے، اور یہ اس سے دیکھ کے ہمیں بتائیں گے. بڑی ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے. لیکن جو تھے یہودی تھے وہ پیسے لے لیا کرتے اپنے بڑے سرداروں سے، اور آیات میں تحریف کر دیا کرتے، اس کو بدل ڈالا کرتے تھے. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ان لوگوں سے کہ اگر آپ آیات کو بدل ڈالتے ہیں، اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، اس میں خیانت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے. لیکن ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن سے غلطی سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے اور وہ بہت تھوڑے ہیں، پھر وہ اس پر پچھتاتے بھی ہیں، پھر معافی بھی مانگتے ہیں، تو آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے ساتھ درگزر کیجئے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو درگزر کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، جو معاف فرمانے والے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان میں سے جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے کہا، اور جو لوگ کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، مینس کے عیسائی ہیں، ہم نے ان سے بھی ایک عہد لیا تھا، سو وہ بھی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کو بھلا بیٹھے ہیں. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھول گئے اس چیز کو جس چیز کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ رب العزت سے. بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کے درمیان عداوت ہے اور بغض ہے یہاں تک کہ روز قیامت کا دن آ جائے گا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور کیا ہوگا، اور جلد انہیں دکھا دیا جائے گا کہ جو وہ کیا کرتے تھے. جیسا کہ پہلے بات کی گئی تھی کہ یہودیوں سے عہد لیا گیا، مسلمانوں کو الرٹ کیا گیا، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ آپ نے بھی ایسے کام کرنے ہیں، احکامات پہ عمل کرنا ہے، تمام کے تمام احکامات پہ اچھے طریقے سے عمل کرنا ہے. اگر عمل کریں گے تو ریوارڈ کے طور پر جنت ملے گی، اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اصحاب الجحیم والے لوگوں میں آپ کو ڈال دیا جائے گا. تو اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے عیسائیوں نصارہ سے، کہ نصارہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ نصارہ سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت سے ہوا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ میرے سے پیار کرتے ہیں تو میں نے جو احکامات آپ کو بتائے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر آپ عمل کرتے رہیے. اور اس کے علاوہ اس نے انجیل یوحنا کے باب نمبر 14 میں بھی اسی چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ اگر میرے سے پیار کرتے ہیں تو میرے احکامات جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں ان پر عمل کرتے رہنا ہے. اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آوری کی خبر دے کر آپ پر ایمان لانے کی تاکید بھی کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی کی گئی، بہت مدح بھی کی گئی، تعریف بھی کی گئی
لیکن پھر اس میں کیا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کو بدل ڈالا اور اس چیز میں احراف کر دیا اور اس طرح سے اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالا. اور عیسائیوں نے یہ جو عہد شکنی کی جو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم اس چیز پر عمل کرتے رہیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے اس عمل کو، اس وعدے کو توڑ ڈالا. اس وعدے کو توڑ ڈالا الی یوم القیامہ، اور قیامت کے لیے تک کے لیے انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا اور اپنی تصنیف میں جو کہ ان کی کتاب تھی، انجیل تھی، اس میں انہوں نے تحریف کر ڈالی، اس کو چینج کر دیا. اور اس لیے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے بھی اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا تھا. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے کتاب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر واضح کر دیا بہت سی ایسی باتوں کو جو کہ آپ کے سامنے واضح کر کے بیان کر دی گئی ہیں جو کہ آپ چھپاتے تھے. کثیرا، بہت سی باتیں، کنتم تخفون، جو کہ تم چھپاتے تھے اپنی کتاب میں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے ایسے معاملات تھے جن کو آپ چھپایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج دیا جو کہ تمام چیزوں کو واضح کر کے دکھا رہے ہیں. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے نور اور کتاب روشن کو واضح کر کے بھیج دیا. یہدی، ہدایت دیتا ہے بہ اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ، من اتبع، جو کہ اطاعت کرے، جو فرما برداری کرے، اسی کو ہدایت دی جائے گی. رضوانہ، اس کی رضا، سبل السلام، راہ سلامتی والی. ویخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی کی طرف، اندھیرے سے نکال کر انہیں روشنی میں داخل کرتا ہے، باذنہ، اپنے حکم سے. ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیے ہوئے ہے اور راہ راست پر قائم رکھے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ ان آیات کے شان نزول کے متعلق ہے کہ ایک بار مدینہ میں چند یہودی سنساری کے حکم کے متعلق معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اس خدا کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا، مجھے سچ سچ بتاؤ گے کہ کیا تمہاری کتاب میں زنا کے جرم کی سزا سنگساری نہیں ہے؟ تو ابن سوریہ نے جواب دیا کہ آپ نے قسم دلائی ہے اور قسم کی بڑی سخت سزا ہے، اس لیے کہ واقعی معاملہ ظاہر کرنا پڑے گا. بلا شبہ ہمارا مذہب بھی اسلام اسی طریقے سے زنا کی سزا مقرر کر چکا ہے جس کی سزا سنگساری ہے. جس کی سزا سنساری ہے. اور ہماری قوم میں بھی زنا کی کثرت ہوئی ہے اور خیال ہوا ہے کہ اگر ہم سنساری کرتے جائیں گے تو ایک دن ہماری جماعت بہت کمزور پڑ جائے گی، اور اس لیے ہم نے رجم کے حکم کو خود تبدیل کر دیا ہے. اب ان کا کہنا کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہماری کتاب اور ہمارے مذہب میں یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا. سنسار کیا کرنا ہوتا ہے؟ مینس کے پتھر اتنے مارے جائیں کہ اس سے ڈیتھ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پتھر مارتے رہے اور اگر ہم اپنی کتاب کے اس حکم پر عمل کرتے رہے اور ہم اسی طریقے سے لوگوں کو ہلاک کرتے رہے، مارتے رہے، ہماری جماعت تو بہت کم رہ جائے گی. یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اگر ایک کو سزا ملے گی باقی لوگ اس سے جو ہے سیکھیں گے اور وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے. انہوں نے اس احکام کو اپنی طرف سے چینج کرنا چاہا اور اس طریقے سے انہوں نے بات کی. تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کو ماریں گے اور ان کا سر جو ہے منڈا کر، ان کا منہ کالا کر کے شہر میں پھراتے پھریں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل بھی نازل کرتا ہے کام نہیں ہے کہ آپ ان کا سر منڈا کے انہیں، ان کا منہ کالا کر کے شہر میں انہیں ذلیل کرتے پھریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے چاہتے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو زیادہ اثر ہوگا، ہم سنساری نہیں چاہتے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آپ بات لے کے جا رہی ہیں وہ آپ کی اپنی کتاب میں بھی موجود ہے، اور اگر آپ اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں تو
اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے، اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اس میں تحریف کریں گے، باتوں کو بدل ڈالیں گے، تو اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا اور آپ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے گا، جو کہ ایک سیدھا رستہ ہے۔ یہاں تک آج ہمارا لیسن تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔